नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यतफ़क्करा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफ़त बिमानी व नज़र फ़ी अजाइबिही व अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़उना व ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले अल्लाह ताला हम सब का इस मजलिस में जमा होना और कबूल फरमाए। खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला के कलाम को सीखने समझने के लिए हम लोग जमा हुए। अल्लाह के दीन को समझने के लिए अल्लाह ताला हम सबको कुरान का, सुन्नत का, दीन का इल्म, सही सही इल्म नसीब फरमा और इसको अपने सीनों में जज्ब कराए और उस पर अमल करना हम लोगों के लिए बहुत आसान कर दे और इन तालीमात को दूसरों तक पहुंचाने में हम लोगों की मदद फरमाए। चले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले सबसे पहले तिलावत सुनते हैं आयत नंबर 14 से आयत नंबर 18 सूरह नूर। जी शहनाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरति लमस्सकुम फीमा अफदतुम फीहि अज़ाबुन अज़ीम। إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सलाम अलैका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए आयत नंबर 14 में जो बात हो रही है वो पहले ही बात का कंटिन्यूएशन है। जब मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा पर बहतान लगाया, झूठी तहमत लगाई, तो उसके साथ जो है वो दूसरे मुनाफिकीन, जिनका नाम जिक्र नहीं है हुआ है कुरान तफसीर में, लेकिन दूसरे मुनाफिकीन ने भी उनका साथ दिया और उनकी बातों में यानी इतने मदीना के इतने मुसलमान थे सुभान अल्लाह, उनमें से सिर्फ 3 लोगों ने उनकी बातों को यानी सच समझा और फिर वो इस बहतान में और वो इस ये जो बहतान लगाया गया तो उसके जद में आ गए वो। तो सुभान अल्लाह, यहाँ जो सबसे पहली बात की गई ना, तो यहाँ अल्लाह ताला उसी के बारे में अल्लाह ताला यहाँ बार बार फरमा रहे हैं। पहले हम लोगों ने आयत नंबर 12 में देखिए, लौला इस समय समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या बात फरमाई थी? क्या अल्लाह ताला ने मोमिनों को, अहले ईमान को क्या बताया था कि अहले ईमान जो है वो एक जान की तरह है। जब हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा पर तहमत लगाई गई तो तुमने उसे अपने ऊपर कियास क्यों नहीं किया और फौरन उसकी तरदीद क्यों नहीं की? इसका जिक्र कहाँ है? आयत नंबर 12 और 13 में हम लोग जो है वो नहीं, 12 में यह हम लोग पढ़ चुके। और फिर बाद में दूसरी बात ये अल्लाह ताला ने यहाँ जो आयत नंबर 13 जो हुई कि लौला जाऊ अलैहि बिअरबति शुहदा, तो फिर यहाँ फिर अल्लाह ताला ने फिर से फरमाया, यानी अहले ईमान वालों को बार बार अल्लाह ताला फरमा रहे कि दूसरी बात जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को बताई वो ये कि इस बहतान पर उन्होंने कोई गवाह क्यों नहीं पेश की।
جبکہ اس کے لیے 4 گواہ کی ضرورت تھی، اور اس کے باوجود تم نے اس بہتان تراشو، یعنی کہ جو منافقین نے جو جھوٹا پروپوگنڈا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگائی، تو اس میں کیوں تم ان کی باتوں میں شریک ہو گئے؟ بلکہ تم نے ان سے گواہ کیوں نہیں مانگے، 4 گواہ کیوں نہیں مانگے کہ 4 گواہ لاؤ، جو تم بات کرے اس کی دلیل دو؟ تو یہاں یہ آیت نمبر 13 میں جو ہے وہ یہ بات بتائی گئی، اور یہی وجہ ہے، یعنی وہ 4 گواہ نہیں، 4 گواہ انہوں نے نہیں مانگے اور انہوں نے اس بات کو سچ مانا، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کون 3 لوگ تھے جو اس یعنی اس میں شریک ہوئے منافقین کے ساتھ؟ بتائیں جلدی سے، 3 جو ہم نے پہلے بتا چکے ہیں۔ جی، ایک تو وہ تھے اپنے حسان بن ثابت رضی اللہ، اور جی، حمنا محمد بن جیش رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ جی اور ایک مستات ہے نا، اور ایک تیسرے وہ جی تھے۔ مستات ہے نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کی کفالت کرتے تھے ہاں اس ہاں، ٹائم۔ جی جی، بالکل صحیح، ان کے بارک اللہ فیک، ہاں بالکل جی صحیح، ہاں۔ تو یہ 3 حضرات تھے، تو ایسا نہیں کہ یہ برے لوگ تھے۔ دیکھیں حضرت حسان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں نا کہ وہ شاعر تھے، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ ان کے اندر وہ خراب تھے یا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے، لیکن یہاں بتانا کیا مقصود ہے کہ انسان بعض دفعہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، تو ہمیں دوسروں کے بارے میں نا اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جب ہمارے بارے ہم بھی جب کسی مجلس میں ہوتے ہیں اور اس طرح کی جب بات ہوتی ہے، تو ہم بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو ڈیفینس کیا جائے، یعنی اس کو روکا جائے، اس کا دفاع کیا جائے، ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی تھے، وہ مخلص مسلمان تھے، جس طرح سے کہ حسان بن ثابت کے بھی بارے میں آتا ہے نا کہ حسان بن ثابت جو ہے وہ شاعر تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی انہوں نے شعر کہے تھے کہ وہ یہ ہے کہ حسان رضان ماتزن بریبا وتصبہ گرش من اللہم والغوافل، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاک دامن، عقل مند اور ہر شک و شبہ سے بالا ہے، وہ بھولی بالی معصوم عورتوں کا گوشت کھانے، یعنی کہ ان پر تہمت لگانے سے بھوکی رہتی ہے، یعنی وہ معصوم ہے، وہ لوگوں پر تہمت نہیں لگاتی ہے۔ یہ شعر سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مگر حسان تم تو ایسے نہیں ہے، یعنی تم نے تو میرے بہتان لگایا۔ تو سبحان اللہ، یعنی ان کے اندر اچھائی تھی، مگر وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ ایسے شخص کو تو اس کے بارے میں ہے کہ مسروق جو ہے وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ایسے شخص کو کیوں آنے دیتی ہے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی تھی پیچھے نا، کہ جن لوگوں نے جتنا حصہ لیا وہ والی آیت۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے اندھے پن سے زیادہ اور اسے اندھے پن سے زیادہ اور کیا عذاب ہوگا، اور حضرت حسان جو ہے وہ آخری عمر میں اندھے ہو گئے تھے، اور پھر یہ بھی کہا کہ حسان رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کی ہجو کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں سے یہ بات پتہ چلی۔ اور یہ جو حمنا بن جہش جو ہے وہ کس کی بہن تھی؟ حضرت زینب بن جہش جو ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، زوجہ محترمہ تھی، ان کی بہن تھی۔ تو دیکھیے جب یہ ہم بتانے اس دن بھول گئے تھے، آیت نمبر 12 میں تھا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھ رہے تھے نا، مشورہ کر رہے تھے، تو انہوں نے حضرت زینب بنت جہش سے بھی پوچھا تھا۔ تو حضرت زینب نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں، حالانکہ یہ دونوں سوتن تھی، سبحان اللہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوتن تھی، اس کے باوجود انہوں نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب تو کیا جانتی ہے، اے زینب تو کیا جانتی ہے یا تو نے کیا دیکھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے کانوں، آنکھوں اور اپنے زبانوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کی قسم میں نے خیر اور بھلائی کو ہی جانا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، یعنی دیکھیں
सौतन होने के बावजूद वो तारीफ कर रही है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा बयान करती है रजी अल्लाह अन्हा बयान करती है कि अज़वाज मुतहरात में से ज़ैनब ही मेरा मुकाबला किया करती थी, मगर अल्लाह ताला ने तकवा की वजह से उन्हें महफूज रखा, लेकिन उनकी बहन हमना बिन्त जहश जो है वो इसमें हलाक होने वालों में शामिल हो गई। तो इससे भी हम लोगों को हमना बिन्त जहश के बारे में भी पता चला। तो सुभान अल्लाह। फिर जो है वो उन लोगों पर जो है वो हदे कज़फ लगी। हदे कज़फ किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। हदे कज़फ एक वर्ड में बताइए जल्दी से। तहमत एक लगाने के एक बाद एक में कोई 80 कोड़े जो बताए। मारे जाते 80 हैं, कोड़े लगाए जाते हैं ना, 80 कोड़े जो लगाए किसको जाते हैं, 80 झूठा कोड़े, इल्जाम किसको लगा। 80 कोड़े? हाँ, जो इल्जाम लगाता है किसके ऊपर, किसी के ऊपर, पाक दामन के ऊपर जो इल्जाम, बेगुनाह पे इल्जाम लगा। अगर देखे हाँ बोलते हैं ना वो। जी, जो इल्जाम लगाए जिना का और वो 4 गवाह पेश ना करे तो उनके ऊपर हदे कज़फ लगती है, यानी 80 कोड़े। तो उन लोगों को, वो 3 जो मुखलिस मुसलमान थे, उन लोगों को तो हद लग गई और उनको कोड़े भी लगे, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई जो है, जो मुनाफिकीन का जो सरदार था, तो उसको जो है वो सजा नहीं मिली, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या फरमाया कि उसके लिए जो है वो अजाब अजीम, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और वो क्योंकि वो मुनाफिकीन का सरदार था और उसके पीछे पूरा जत्था था, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सजा देते तो पूरे मुनाफिकीन जो है वो भड़क उठते और फिर मुसलमानों का और उनमें आपस में, यानी बहुत आपस में ये हो सकता था। तो इसके लिए मसलहत के तहत उसको जो है वो दुनिया में सजा से महफूज रखा गया, जबकि मुसलमानों को दुनिया में सजा के जरिए, दुनिया में सजा देकर आखिरत के, यानी उनको पाक किया गया गुनाहों से। तो सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला जिसके साथ खैर चाहता है ना, उसको दुनिया में आजमाइश में डालता है। बाज़ औक़ात बीमारियां आती है या ऐसी आजमाइश आती है, तो उसके जरिए जो है वो अल्लाह ताला गुनाहों से पाक करता है। लेकिन जिससे मोहब्बत नहीं करता अल्लाह ताला, तो उनको डायरेक्ट आखिरत में पकड़ होती है। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब आगे की हम लोग आयत देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौला फज़लुल्लाहि, और अगर ना होता अल्लाह का फजल, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, फिर दुनिया दुनिया में, वल आखिरा, और आखिरत में, लमस्सकुम, अलबत्ता छू जाता तुमको, फीमा, इस मामले में, आफत तुम पड़ गए थे तुम, फी, जिसमें अजाबुन अजीम, अजाब अजीम तुमको पहुंच जाता। तो यहाँ जो है वो तीसरी बात अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं यहाँ, तीसरी बात कि अभी 2 बातें हो गई थी ना, अभी यहाँ तीसरी बात आ रही है कि तीसरी बात ये फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला का फजल और उसका एहसान ना होता तुम पर, तो तुम्हारा ये रवैया कि तुमने बिला तहकीक इस अफवाह को आगे फैलाना शुरू कर दिया, तो अजाब अजीम का बायस बनता। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला बायस बनता, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब हम लोगों को क्या समझ में आता है कि ऐसी जो बहतान लगाना और अफवाह उड़ाना और उसको दूसरों तक पहुंचाना, उसकी सजा क्या है, अजाब अजीम। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपने फजल और अपनी रहमत से इस अजाब अजीम से बचाया। किस तरह से, हदे कज़फ नाजिल करके, कि हदे कज़फ नाजिल हुई और उसके जरिए दुनिया में ही उनको 80 कोड़े पड़े, जिन लोगों ने, जिन मुसलमानों ने तहमत लगाई हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर, और इस तरह से अल्लाह ताला ने उनको अजाब अजीम से बचा लिया। तो सुभान अल्लाह। इसका और भी मफहूम है कि अल्लाह ताला ने उनको तौबा की भी फिर तौफीक अता फरमाई, कि वो, उन्होंने सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने इसके जरिए उनको पाक कर दिया दुनिया में ही, यानी सजा पाकर पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला क्या फजल और उसकी रहमत क्या है कि देखिए मुसलमान जो है वो, यानी इतनी बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, देखिए आज भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई दुनिया का कोई भी इंसान जो है अगर कोई उंगली उठाता है, कोई ऐसी गलत बात करता है, तो आज भी क्या होता है बताइए, अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो क्या होता है, लोग भड़क उठते हैं ना। जी प्रोटेस्ट मैम, करते सारे हैं, मतलब झगड़े शुरू हो उनके, जाते हैं। हाँ। प्रोटेस्ट भी तो करते हैं ना। जी बिल्कुल, तो वो तो साहबा कराम थे, साहबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। तो वो अगर देखते कि इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक गम और परेशानी में रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज
ازواج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور پورا گھر، حضرت ابو بکر صدیق، اتنے لوگوں کو پریشانی ہوئی، تو اس کے باوجود جو ہے وہ یعنی اگر مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اگر چاہتے تو اسی وقت منافقین کی جو ہے وہ گردن کاٹ کر یا جو بھی ہے ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر اور استقامت سے رکھا. دیکھیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر صبر کیا، کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اور پھر تمام مسلمانوں نے صبر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر اس طرح عزت اچھالی گئی، اس کے باوجود ان پر صبر اور استقامت سے وہ رہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی تاکہ دنیا میں جو ہے وہ یعنی اس وقت جو ہے وہ یعنی فتنہ فساد نہ ابھرے. تو سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ یہ سارے مفہوم اس میں آتے ہیں. سب سے پہلا مفہوم تو وہی جو سب سے پہلے بتایا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور نہیں ہوتا تو پھر جو دنیا میں ان کو سزا نہیں ملتی تو ان کے لیے پھر کیا تھا؟ مومنین کے لیے، اور صرف ان کے لیے نہیں، جو بھی پھر کرتا تو اس کے لیے کیا تھا؟ پھر عذاب عظیم. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم سے بچا لیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو مسلمانوں نے کیا اس پر سخت پکڑ ہو سکتی تھی، سخت سزا ہو سکتی تھی. عذاب عظیم کی بات آئی ہے نا. تو سبحان اللہ، یہاں سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تمہارا یہ رویہ یعنی کہ بلا تحقیق کو افواہ اٹھانا اور پھیلانا اور پھیلانا شروع کر دینا عذاب عظیم کا باعث بنتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو عذاب عظیم سے بچائے رکھا. تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ افواہ اڑانے سے محفوظ رہنا چاہیے، لوگوں کے بارے میں غلط باتیں اور تہمت لگانا اور کیا کہتے ہیں اسے اسکینڈلز، وہ اس کو عام کرنا، چاہے کسی کے بھی بارے میں ہو، چاہے وہ کوئی دینی رہنما ہو، چاہے وہ فلمی ایکٹر ایکٹریس ہو، کسی کے بھی بارے میں یا عام انسان ہو، کسی کے بھی بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ایسی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے. اس کے لیے پھر عذاب عظیم کی دھمکی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام سے محفوظ رکھے اور اس سے محفوظ رکھے. اور یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے نہیں بچاتا مسلمانوں کو، تو اس کے نتیجے میں پورا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا. یعنی اگر یہ نہیں رہتی نا تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ صرف اس وقت کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے بدگمانیوں کا شکار رہتے، ہمیشہ بدگمانی کرتے رہتے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یہاں بات بتائی کہ جو ایسا کرے گا نا کہ فحاشی کو اور فحاشی کی باتوں کو اور بہتان کو عام کرے گا تو ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم کی دھمکی کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے پورے یعنی مسلمانوں کو جو ہے وہ بدگمانیوں کے سے محفوظ رکھا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے محفوظ رکھا. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر اور امت مسلمہ جو ہے وہ حضرت اگر اچھا، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے تو اس کے 100 سال کے عمل ضائع ہو جاتے، یعنی نیک اعمال ضائع ہو جاتے. یہ طبرانی کی حدیث ہے. اور اسی طرح یہاں جو بات آئی تھی نا، جو ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ امت مسلمہ یعنی یہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کا دفاع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نہیں نازل فرماتا تو امت مسلمہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کے وسیع ذخیرہ علم سے محروم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ کئی سالوں تک رہی اور دین کا کام کرتے رہی، دین کی نشر و اشاعت کرتے رہی. سبحان اللہ. تو یہ سارے فائدے اس سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی ہم جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں ان تمام باتوں سے. چلے پھر آگے کی آیت سمجھ میں آ گئی نا کہ یعنی کتنی بڑی یہ سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا دیا مسلمانوں کو. اس طلق کون ہو اور جب تم نے اس طلق کون ہو اور جب تم لے رہے تھے اس کو بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے،
وَتَقُولُوا اور تم کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِمْ اپنے منہوں سے ما لیس جو نہیں لکم تمہارے لیے بھی اس کا علم وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھتے تھے اس کو حَيِّنًا آسان معمولی وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ تو یہاں جو ہے وہ کیا یعنی کون سی بات بڑھی تھی کہ کہ یہاں کون سی بات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ براہ راست یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان لگانا، تو یہ جو ہے وہ تم اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے تقول بافواہم اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے ما لیس لکم بھی علم حالانکہ اس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، یعنی اس کی نہ تمہارے پاس دلیل تھی نہ تم اس کے بارے میں جانتے تھے، اور بغیر تحقیق اور بغیر گواہوں کے تم نے ایسی بات منہ سے نکالے اور تم اس کو بہت آسان سمجھتے تھے، جبکہ یہ بہت بڑی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کوئی کی تذلیل کرے، بے عزتی کرے، تو یہ بہت بڑی بات تھی اور تم اس کو کیا سمجھ رہے تھے کہ بہت آسان سمجھ رہے تھے اور اپنے منہ سے نکال رہے تھے، لیکن تم نے اسے اہمیت نہ دی اور اسے ہلکا سمجھا اور بغیر علم کے سنتے رہے اور ایک دوسروں کو سناتے رہے۔ یعنی افواہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ بغیر علم کے بغیر تحقیق کے سنی باتیں جو آگے کرنا ہے تو وہ افواہ ہوتی ہے نا، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت شریف گھرانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ وہ عند اللہ عظیم کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر اس طرح سے تہمت لگائی جائے، آپ کے زوج محترمہ پر اس طرح سے آپ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو کردار کو ہے اس کو داغ لگایا جائے، تو یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن جو لوگ تھے جو تہمت لگانے والے تو وہ اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے، بہت معمولی سمجھ رہے تھے۔ یہاں یہ بات آئی ہے تو اس سے ہمیں کیا یعنی بات پتہ چلتی ہے، کیا سبق ملتی ہے کہ کسی بات یا واقعے پر اگر ہمیں علم نہیں ہو تو اسے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان پر جو تہمت لگائی گئی وہ، تو اس کے علاوہ بھی یہ جو ہے وہ تمام جتنی بھی آیت ہے نا صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، تو اس میں یہی ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جس کا ہمارے پاس یعنی کوئی اگر بیان کرے اور اس کے ہمارے پاس علم نہیں ہو اور نہیں جانتے تو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے کیونکہ اس سے ایک بے گناہ کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، اور پھر بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے بھی نہیں بیان کرنا ہو، یہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ کسی انسان کے کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے وہ بغیر تحقیق کے اسے آگے کرے، یہ آگے کرے یا منتقل کرے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے جس پر تو یہ یعنی اس گناہ سے بچنے کے لیے پھر ابھی اگر ہم لوگوں سے ایسا ہو گیا ہوگا کسی کے بارے میں تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ایسی بات کی جس کا ہم کو علم نہیں ہے تو پھر جس مجلس میں ہم لوگوں نے بیٹھ کر اس کی بات کی ہو تو اسی مجلس میں بیٹھ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی اچھائی کی بات کرنا چاہیے کہ نہیں وہ اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی یعنی توبہ استغفار اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور پھر وہی حدیث وہ یاد کیجئے کہ بلا شبہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک کلمہ کہہ دیتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گا، مگر وہ اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں اس فاصلے سے بھی زیادہ دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو ہم بہت معمولی اور بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، بدگمانی کرنا، افواہیں پھیلانا،
اسکینڈلس یہ کرنا تو کتنی بڑی بڑے گناہ ہے. تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے زبان کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہو گیا اس پر بہت کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اسی طرح یہاں بات آ رہے ہیں، یعنی اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے بارے میں الزام تراشی یا کوئی بھی ایسی بات سنتے ہیں تو اس کا دفاع کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، ان باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں اور اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرمایا ہے، وہ عند اللہ العظیم، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ایسی تمام باتوں سے محفوظ رکھے. اور اسے آسان، کیونکہ زبان پر تو آسانی سے نکل جاتی ہے نا، اپنے نفس کی شر کی وجہ سے اور شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان آسانی سے کہہ دیتا ہے کوئی بھی کسی کے بارے میں بھی، اور خاص کر کے کہ جو دین میں لوگ ہیں ان کے بارے میں، جو اسکالرس ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن عام طور پر کوئی یعنی کوئی دین کا دائی ہے یا کوئی عالم ہے، اس کے بارے میں کس طرح سے یعنی باتیں کرتے ہیں اور ایک بات کو لے کر جو ہے وہ ان کی بدنامی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی صحیح رہنمائی فرمائے. ہم پھر آیت نمبر 16، ولولا اس سمعتموہ، اور کیوں نہ جب سنا تم نے اس کو، کل تم کہا تم نے، ما یقونو نہیں ہے مناسب ہمارے لیے، ان نتکلم کہ ہم بولے، ہم زبان سے نکالے، بہذا اس کو، سبحانک پاک ہے تو، ہذا یہ ہے، بہتان عظیم یہ ہے بہتان عظیم. تو پھر یہاں کیا اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ آیت نمبر 15 اور 16 میں کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عزت و آبرو کا معاملہ تھا، لیکن تم نے اسے اقرار واقعی اہمیت نہیں دی اور اسے ہلکا سمجھا، اور اس سے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبرو ریزی ہی بڑا جرم نہیں جس کی حد 100 کوڑے ہے یا رجم ہے، بلکہ کسی کی عزت و آبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی پاک دامن خاندان پر ذلت یعنی انہیں ذلیل کرنا، تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی صرف زنا کرنا ہی برا کام نہیں ہے، بلکہ کسی پاک دامن عورت یا کسی اچھے خاندان کے لوگوں پر جو ہے اس طرح کی تہمت لگانا جو بری ذمہ ہے، جو ایسے نہیں ہے، تو ان پر جو ہے وہ انہیں ذلیل کرنا، اس طرح سے بدنام کرنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اسے ہلکا مت سمجھو. اس لیے پھر یہ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا، تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی، ہمیں لائق نہیں کہ ہم ایسی بات کریں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ایسی بات کہی جا رہی تھی، جب منافقین ایسے کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یعنی مسلمانوں کو، اس دور کے بھی مسلمانوں کو اور آج بھی تمام انسانوں کو کیا فرما رہے کہ پھر تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعنی جیسے ان کے منہ سے یہ بات نکلی تو تم نے یعنی تمہیں یہ کہنا چاہیے یہ تو بہتان عظیم ہے، تو یعنی تمہیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. سنتے ہی تم نے یہ ایسا کیوں نہیں کہا کہ ہمیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بہتان لگانے والوں کو دوبارہ جو ہے وہ ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھے. جب بہتان سن رہے تھے تو تمہیں نیک گمان کرنا چاہیے تھے اور جلدی سے کہنا چاہتے ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں. یعنی آپ کی زوجہ محترمہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ہونا کیا چاہیے تھے کہ آپ اپنی زبان کو بند کر لیتے، کچھ بھی نہیں کہتے، اور آپ کو یہ کہنا چاہیے تھے کہ یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کیا تم نے اس کو سچ مان لیا
یعنی صحابہ کرام کی بات ہو رہی جنہوں نے سچ مانا. حالانکہ دیکھیں اتنے مدینہ کے اتنے لوگ تھے مگر کسی نے نہیں مانا, صرف 3 صحابہ کی بات آ رہی تو انہوں نے سچ مانا اور پھر سچ مان کر جو ہے وہ اس کو آگے پہنچایا. تو اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. تو اس میں صرف انہی کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جب بھی ہم لوگ اس طرح کی, یعنی جب ہمیں کسی کے جب بعض اوقات ہم لوگ کسی شخص کو جانتے ہیں نا کہ وہ ایسا نہیں ہے, تو جب ہمارے سامنے اسے کوئی الزام تراشی کرے, کوئی ایسی بات کرے کہ بہتان لگائے, تو ہمیں اس کی بات کو ماننا نہیں چاہیے اور فوراً سے کیا کرنا چاہیے, یہاں یہی بات آئی ہے, کیا کرنا چاہیے, فوراً سے اس کی تردید کرنا چاہیے اور پھر اس کا دفاع کرنا چاہیے, خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ نہیں یہاں کیا آیا اور کیوں نہ, جب تم سنا تم نے تو کہا ان سے کہ مناسب نہیں ہمارے لیے کہ ہم ایسی بات کریں, اور پھر کہے کہ سبحان کا پاک ہے تو, یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے, ھذا بہتان عظیم, کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تو دیکھیں بعض اوقات ہم جانتے بھی ہیں لوگوں کو کہ وہ ایسے نہیں ہے, اس کے باوجود جب اپنے سامنے ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, بعض اوقات خاموشی رہتے ہیں, یا ان کے یا خاموش رہتے ہیں, یا بعض لوگ جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, ہاں ایسا ایسے یہی کرنے لگتے ہیں, اور بہت کم ہی ایسے رہیں گے کہ جو دفاع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی باتیں اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس کس طرح سے جو ہے وہ زبان سے گناہ ہوتے ہیں اور کس کس طرح سے ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے حدیث, اس کے بارے میں, اس کے ریفرنس میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ان خیالات کو معاف فرما دیا. یعنی اگر دل میں خیال آئے نا تو کوئی بات نہیں, لیکن زبان پہ نہیں لانا چاہیے. تو یہاں یہی ہے کہ ان خیالات کو معاف فرما دیا جو دل میں پیدا ہو, جب تک کہ ان کے بارے میں زبان سے کہا نہ جائے یا ان کے مطابق عمل نہ کیا جائے. تو کبھی بعض اوقات دیکھیں یہ سب باتیں ہوتی کیوں ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا دل میں ہم لوگ بدگمانی کسی کے لیے پال کے رکھتے, کسی کے لیے بدگمانی کرتے کہ ہاں وہ ایسا ہی ہوگا, وہ ویسا ہی ہوگا. پھر جب سامنے سے کوئی بات آتی ہے تو ہم لوگ جلدی سے ان کے باتوں میں شامل ہوتے, اور اس کو تردید کرنے کے بجائے, ان کو روکنے کے بجائے خود بھی ان میں شروع ہوتے ہیں کہ ہاں اچھا ایسا ہے, اور پھر یہ بات خود بھی دوسروں کو بتاتے ہیں. تو یہی پھر کیا ہوا, ایک تو دل میں برائی تھی اس کے لیے, اور پھر سامنے سے اگر آپ نے نہیں کیا, سامنے سے کوئی اگر آپ سے اس کے بارے میں بات کر رہے تو فوراً سے آپ ان کے باتوں میں بات کرنے لگتے ہیں. تو یہاں یہی بات آئی ہے حدیث میں کہ اگر دل میں اگر کوئی خیال آتا ہے نا کسی کے بارے میں, تو دل میں بھی پہلے اگر آئے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور اس کی اچھائی کو یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, جو اس کے اندر اچھائی ہے وہ, اگر کوئی برائی ہے, ہر انسان میں خیر اور شر ہوتا ہے, اچھائی اور برائی ہوتی ہے, تو اس کی اچھائی کو یاد رکھنا چاہیے. تو دل میں اگر ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے, لیکن جو ہی زبان پر آئیں گی نا تو پھر اس کے اوپر پکڑ ہے, اور عمل کریں گے تو اس کے اوپر پکڑ ہے. تو یہاں یہی بات ہے, وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ, کہ جب تم نے سنا, تو یعنی ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس بات کو زبان پر لائے یا کسی اور سے اس کا ذکر کریں. تو ہم لوگوں کو جب بھی ابھی بات ہو تو یہ ساری آیات اپنے ذہن میں لانا چاہیے کہ جب بھی کوئی کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہو, کسی کے بارے میں اسکینڈلز کھڑے کر رہا ہو, تو ہمیں فوراً سے یہ آیت سامنے آنا چاہیے کہ ما یکون لنا ان تکلم ھذا, یعنی کہ ہمیں یہ جائز نہیں, ما یکون لنا ان تکلم بھذا, کہ ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ ایسی بات کریں. اور پھر کہنا چاہیے کہ یہ تو بہتان ہے, یہ تو صریح. کیوں بہتان ہے؟ کیونکہ جب تک 4 گواہ نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہی ہے نا, تو بہت بڑا بہتان ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمایا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے پروردگار تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ اس طرح کی بات اس کے رسول کی بیوی اور اس کے خلیل یعنی کہ صفوان بن معطل کے حرم کے بارے میں کی جائے. تو یہاں یہی بات ہے, اور رسول اس کے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اسے اللہ تعالی جہنمیوں کے پیپ اور پسینے میں رکھیں گا, اور اللہ کو رکھیں گا, اللہ
یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ اس آیت سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ چند باتیں ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے پر مزید تنبیہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ جب تم کوئی بات سنتے تو اپنے منہ سے اسے نہیں نکالتے، بلکہ فوراً سے اس کی تردید کرتے، الزام کی تردید کرتے، اور جو مسلمان کی بات ہو رہی ہے اس کا دفاع کرتے، کیونکہ مسلمان ایک جو ہے وہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے نا، تو اپنے یعنی اپنے ہی اوپر قیاس کرتے اور اس کی دفاع کرتے، اور کسی پر الزام تراشی کے وقت خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں تو یعنی کوئی بھی مسلمان ہو، تو اگر مسلمان کی کوئی برائی کر رہا ہے تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور یقین ہے کہ وہ یعنی وہ اس کے اندر وہ یہ عیب نہیں ہے، تو اس سے جلدی سے گواہ مانگنا چاہیے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم ایسی بات کر رہے ہیں، اور دوسرے کی ذلت پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور افواہ کے طوفان میں نہیں بہنا چاہیے، کیونکہ افواہ تو ہر جگہ اڑتے رہتی ہے، تو اس کے طوفان میں نہیں بہنا چاہیے۔ یہاں یہی بات آئی ہے۔ ہاں، اور نیکسٹ ہے آیت نمبر 17 نہیں، ہاں 17 اور 18۔ یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے اللہ تم کو، ان تعودوا کہ تم لوٹو، لمثلہ اس جیسی کے لیے، ابداً کبھی بھی، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے، ویبین اور بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات تمہارے لیے آیات، واللہ اور اللہ علیم حکیم علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو ان آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ ان آیات میں سب سے پہلے تو جن مسلمانوں سے گناہ سرزد ہوا تھا ان کے لیے نصیحت کی گئی ہے کہ اگر وہ واقعی مخلص مسلمان ہے تو یہ دوبارہ غلطی نہیں دہرانا چاہیے، اور اپنے کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے، یعنی ان کے لیے بھی جن سے گناہ سرزد ہو گیا ان سے بھی، اور ہم لوگوں سے بھی، آج تک جو بھی گناہ ایسے ہو گئے تو اس سے سچی توبہ کرنا چاہیے، جن کی بے عزتی کی ہے، جن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان لوگوں کی تعریف کرنا چاہیے، اور یعنی وہ جو ان پر الزام لگا ہے اسے ہٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں، اور پھر اسی طرح ان آیت سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احکامات اور یہ اسلامی آداب اس لیے بیان کر رہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی اخلاق اور آداب کے مطابق گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیے قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کون سی آیت تھی؟ سورہ بنی اسرائیل کی شاید ہے، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اور جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑے، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دیکھیں یعنی اپنے ایسی باتیں نہ سوچنا چاہیے، نہ ایسی باتیں سننا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور زبان کے بارے میں، اور ہر چیز، اور قیامت کے دن ہر چیز کو مہر لگا دی جائیں گی، اور جو ہے وہ ہاتھ بات کریں گی، اپنی رانے بات کریں گی، اور ہاتھ کی انگلیاں بات کریں گی، یہ جو انگلیوں سے جو کوئی ٹیکسٹ کرتے ہیں یا تو پھر کوئی میسج آتا ہے اس کو بغیر تحقیق کے ہم دوسروں کو فارورڈ کرتے، تو ان تمام چیزوں سے سوال ہونے والا ہے۔ تو بس اسی میں یعنی ان تمام آیات کو دیکھتے ہوئے جو بات ہمیں پتہ چلی کہ زبان کے بارے میں نا، زبان کی حفاظت کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی سی باتیں دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تاکہ یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو اچھی طرح سے یاد رہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو جو ہے وہ اپنے زبان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں اور علم میں اور اخلاص میں اور نیک اعمال میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے نا۔ دیکھو چھوٹی چھوٹی سی بات جس کو ہم لوگ سمجھتے نا، عذاب عظیم کی بات آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات میں وارن کیے ہیں کہ کیوں نہیں تم نے ایسا کہا، کیوں نہیں ایسا کیا، کیوں نہیں، تو یہ سب ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں آئندہ جو ہے وہ اپنی زبان سے ایک بات بھی ایسی نہیں نکالنا جس کی وجہ سے ہمیں پکڑ ہو قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی اس کی سزا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔
تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں انشاءاللہ زبان سے ہونے والے گناہ اور ان کی ہلاکتیں اور ان کا میم علاج. جی میم الگ سوچ رہے تھے الگ کر دیتے نا. ہاں جی 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 ہاں ٹھیک تاکہ ہے آپ اس کے لیے دعا پڑھ لیں. ہاں ہاں جی چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبك فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. جو کچھ آج تک زبان کی وجہ سے یا کسی پر تہمت لگائے یا کسی کی الزام تراشی کیے یا کسی کی حفاظت کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کی اور دلوں کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کی اور جسم اور جانوں کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.